بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वेब टीवी चैनल से प्रोग्राम नूर बसीरत के साथ तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत है। साथियों, उम्मीद करते हैं मिजाज आपके बखैर होंगे और आज एक बहुत ही अहम मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हुए हैं और वो है तवक्कुल। नॉर्मली अपने बचपन में बल्कि माँ की गोद से ये लफ्ज़ सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा करना है, तवक्कुल करना है, और तवक्कुल करते हुए हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हैं। लेकिन ज़िंदगी में एक मौका ऐसा भी आता है कि हमें ये फ़ील होता है कि जो होना है वो होके रहेगा, कोशिश करने का क्या फ़ायदा। बाज़ लोग कोशिश करते हैं और वो तवक्कुल को कोशिश के ज़िम्न में अहमियत नहीं देते। वो ये समझते हैं कि आपने जो कोशिश की है और जिस कदर कोशिश किया उसका नतीजा आएगा, और अगर नतीजा मुवाफ़िक ना हो तो उनको लगता है कि कोशिश में कोई कमी कजी है। अगर मुवाफ़िक आ जाए तो अपनी कोशिश पे बड़ा एतमाद और एतबार करते हुए मज़ीद आगे बढ़ जाते हैं, तवक्कुल पे ज़्यादा इन्हिसार नहीं करते। कितना ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए कि वो कोशिश भी करे और तवक्कुल का जो एक अक़ीदा है वो भी उसके दिल में मौजूद रहे। और बाज़ औक़ात ये होता है कि तवक्कुल पे भरोसा करते हुए हम कोशिश नहीं करते। तो ये बड़ा एक अहम मौजू है और तलबा व तालिबात के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ टारगेट्स को अचीव करते हुए कोशां भी रहना है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे तवक्कुल भी करना है। और इसमें बेहतरीन रहनुमाई हमें फ़राहम करेंगे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब, जो कि बैनुल मज़ाहिब महांगी के चेयरमैन हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हम इस मसले को बाज़ औक़ात और बल्कि ये जो इस वक्त लम्हा मौजूद में एक मसला हमें दरपेश है कोरोना वायरस का, इस हवाले से मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स सामने आ रहे हैं। एक ये है कि जनाब बीमारी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, शिफा भी उसी की तरफ से है, तो एहतियात की तब भी जिस मसले ने आके आपको मुतासिर करना है वो मुतासिर करके रहेगा, तो फिर क्यों एहतियात की जाए, फासला क्यों रखा जाए, मास्क क्यों पहना जाए, वैक्सीन का इस्तेमाल क्यों किया जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, इलाज बेहद ज़रूरी है, एहतियात करेंगे तो बचेंगे। तो थोड़ा बताइएगा ये तवक्कुल क्या है, अल्लाह पर भरोसा क्या है और एहतियात का इसमें कितना दखल है। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम मसला है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी तफ़हीम बहुत ज़रूरी है। असल में तवक्कुल जो कुरान की ख़ास इस्तिलाह है और कुरान मजीद की इस इस्तिलाह के बड़े ख़ास एक मानी हैं और हमसे ये मुतालबा किया गया है। बहुत सारे अखलाकियात में से एक तवक्कुल अलल्लाह भी है कि अल्लाह पर भरोसा रखना और उस पर एतमाद और जो है वो यकीन रखना, ये मुसलमान की एक शान है और उसकी सिफ़त है। लेकिन इसके माना को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका जो सही कंसेप्ट है वो हमारे ज़हन में आए कि मुसलमान का ये अक़ीदा है कि खैर और शर की तमाम पहलू जो हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं और वही अता फ़रमाता है। हम नेक काम जो है ना और दूसरे जो मामलात हैं तकदीर के, ये यकीन तो उसी का है, लेकिन अमल जो है वो इंसान का है। सही। ये यकीन, एतमाद और भरोसा इस बात का रखे कि ये मामला अल्लाह की तरफ से है, जो मुझे अता होना है या अता नहीं होना। लेकिन इसके लिए अमल जो है वाजिब और फ़र्ज़ है। अगर आप कोई काम बैठे रहें एक जगह इस तसव्वुर के साथ, तवक्कुल के इस तसव्वुर के साथ कि ये मुझे अता हो जाएगा और मैं कोई काम न करूं, तो ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। आपको हरकत देना होगा। इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत आयत मुबारका और बयान होती है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमा रहे हैं कि वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अल्लाह। पहले तो ये कीजिए कि मशवरा कीजिए, अपने असहाब से मशवरा कीजिए। यानी नबी पर वही नाजिल होती है अल्लाह की तरफ से, इसके बावजूद अल्लाह की तरफ से हर मरले पर उसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह का पैगाम आता है। इसके बावजूद वो हुक्म दिया जा रहा है वशाविरहुम फिल अम्र, आप मामलात में, दीगर मामलात में आप अपने असहाब से मशवरा कीजिए। जब मशवरा हो जाए फ़इज़ा अज़म्ता, फिर उस काम को कीजिए, अज़म कीजिए, उसका इरादा कीजिए, सुभान अल्लाह, काम कीजिए। फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर इस काम की पैदारी, इसका अंजाम, इसकी बेहतरी
آپ نے مشورہ بھی کر لیا، ارادہ کیا پہلے، پھر مشورہ کیا، پھر عزم کر لیا اس کام کے کرنے کا، اب اس کے بہتری کی، اس کے نتائج کی توقع، فتوکل علی اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اس کو اور بہتر کر دے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، اس کام کے لیے میں نے انسانی وسائل جتنے تھے وہ لگائے، اللہ کی ہدایت مجھے ملی، میں نے لوگوں سے مشورہ کیا، پھر میں نے اس ارادے سے وہ کام کا آغاز کر لیا۔ اب میں یہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ اس کا انجام بھی بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ سارے کام نہ کر کے آخری کام میں پہلے کی طرف جاؤں تو وہ نتائج پیدا نہیں ہوں گے۔ نتائج پیدا تبھی ہوں گے کہ میں ان تمام مراحل کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں، پھر اس میں کچھ پختگی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور بہتری پیدا کر دے گا۔ اس لیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بے یقین وہ ہمارا اعتماد اور بھروسے والا ہے، وکیل ہے۔ اصل میں توکل اور وکالت میں بڑی قربت ہے۔ جی، وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنی بات پورے اعتماد کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے، دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ ہمارا وکیل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم اسی پر توکل کر رہے ہیں، لیکن اپنی پوری استطاعت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق ہم نے اس کام کو کوشش کی ہے۔ یعنی توکل اس بات کے معنی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام نہ کریں، اسباب کو اختیار نہ کریں۔ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اور اتنے کرتے ہوئے کہ بہت ہی بھلے انداز میں مکمل طور پر کرتے ہوئے جب آپ کوئی کام کریں اور پھر اس پر اعتماد کر کے اللہ اس کام کو اور آسان کر دے، تو یہ توکل ہے۔ یعنی حافظ صاحب، توکل اور کوشش کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مسئلہ ترتیب کا ہے، ترتیب کا کہ جس ترتیب سے آپ نے توکل تک پہنچنا ہے، بالکل یہ بیسیکلی مسئلہ، یہی مسئلہ ہے۔ اصل میں اعتماد اللہ کی ذات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ اللہ عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی ایک آدمی کام ہی نہ کرے تو اسے کس بات کا اجر ملے گا؟ کام سے مراد ہے کہ اسے اپنے آپ کو حرکت دینا ہوگی اس کام کے لیے۔ اگر آپ یہ عمل رکھے تو انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا ہوتے ہیں صرف اس بات کے حوالے سے کہ تاکہ وہ ایسے لوگ جو عقل کو نہیں سمجھتے یا اتنا ان کا شعور نہیں ہوتا تو اللہ معجزہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کو ہدایت ملتی ہے، کتابیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی اس معاشرے میں عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ انہیں جہاد کرنا پڑتا ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے، معاشرے میں تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ یہ اللہ کی طرف سے یہ انہیں ہو جاتا کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ عمل نہ کریں تو وہ چیز عطا ہو جاتی نہیں۔ میں حافظ صاحب میں چاہوں گا کہ اس بات کو آپ مزید ہمارے طلبہ و طالبات کو سمجھ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ توکل کسی کا ہو اللہ پر؟ جی، لیکن ان کی زندگی میں کوشش کس قدر آپ دیکھتے ہیں؟ بہت کوشش، آپ نے محنت کی ہیں، آپ نے تکلیف اٹھائی ہے اور اس کے لیے سفر کیے ہیں۔ اور یعنی دیکھیے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی عمل جو ہے نا، عمل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کسب کے لیے عمل جو ہے وہ بنیاد ہے۔ سب سے بہترین عمل داؤد علیہ السلام کہ وہ انہوں نے اپنی مزدوری کر کے اپنا رزق کماتے تھے۔ انبیاء کی سنت ہے یہ بات۔ پھر ہمیں بھی یہ بات تلقین کی ہے کہ ہم اپنے تمام کام کو نا اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ اللہ علیہ توکلت و علیہ انیب۔ میں تمام تر توفیق جو مجھے عطا ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، ما توفیقی الا باللہ، جو بھی مجھے اللہ نے توفیق دی۔ اصل میں یہ توکل کا عقیدہ ہے جو قرآن بیان کرتے ہیں اور نبی کی زبان میں بیان کر رہے ہیں، وما توفیقی الا باللہ، کہ مجھے جو بھی توفیق ملی ہے نا یہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے، مجھ میں یہ ہمت پیدا کی ہے میں کام کروں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بڑی عظمت والا کلمہ ہے۔ بے شک کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اصل قوت کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمیں یہ بات سکھا رہا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کمزور ہے، وہ اس بات پر اعتماد اور یقین رکھے کہ میرا ہر کام اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ وہ عقیدہ پختہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ وہ ذات جو پر یقین کے ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عمل بھی ضروری ہے۔ عمل کرو گے تو یہ بات تمہیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یہ ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت، تو اب میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ یہ تمام اسی کی توفیق سے ہو رہا ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
یہ تعلیم دی گئی ہے. یہ ہمیں مفسرین نے محدثین نے یہ بات سکھائی ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام بڑے ہی سلیقے کے ساتھ، پورے تمام فارمیلٹیز کے ساتھ، بڑے اتقان کے ساتھ، بڑے بھلے انداز میں کر لیجئے اور اس کے بعد اس کے نتائج اللہ پر چھوڑ دیجئے. جیسے صحابی رسول تشریف لائے اور اپنے جانور کو کھلا چھوڑ کے آگے. جی بالکل. وہ آئے فرمایا یا رسول اللہ تو میں اونٹنی لایا ہوں، تو میں اسے توکل اللہ کے توکل پہ چھوڑ دوں، اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دوں، یا اسے باندھ کر پھر اللہ کے توکل پر چھوڑوں. فرمایا اسے باندھو اور پھر توکل کرو. اللہ. یعنی یہ ایک عملی طریقہ آپ نے بیان فرمایا. تو یہ کنفیوژن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دی. بالکل ایسے ہی ہے. توکل اصل میں یہ وہ ایمانیات اور توحید کو پختہ کرنے کا عقیدہ ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب نتائج آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کر لیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے کیا، اپنے ارادے سے کیا، اپنے علم پر اعتبار کر کے کیا، اصل میں یہاں تکبر پیدا ہوتا ہے. یہاں سے جو انسانی نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری میری ذاتی صلاحیتیں، اللہ تمہیں یہ صلاحیتیں نہ دیتا تو کیسے ہوتا؟ اللہ تمہیں دیکھنے کی صلاحیت نہ دیتا، شعور کی صلاحیت نہ دیتا، صحت کی صلاحیت نہ دیتا، علم کی صلاحیت نہ دیتا تو تم اس مقام تک کیسے پہنچتے؟ بنیادی اکائیاں ہی مفقود ہوتی ہیں. یہ اسی کی دی ہوئی ہیں. وہی خالق کائنات ہے، وہی تخلیق کائنات تجھے پیدا کیا ہے، اسی کی صلاحیتیں. اب شکر کرنے کا انداز یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو کام کر کر نتائج اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ اس کو میں نے کیا، آپ کے بھروسے پر کیا ہے. یہ اصل میں عقیدہ یہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اسباب کی نفی نہیں ہے اس کے اندر. توکل ایک خوبصورت عقیدہ ہے، اخلاق کا ایک تقاضا ہے. اس سے جو انسان کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کبھی محتاج نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ہے نا صبر و جو ہے رضا کا پہلو پیدا ہوتا ہے. توکل سے صبر کا پہلو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد ہے توکل والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اسے اس بات کو امید ہے کہ میں عمل کروں گا. یعنی اگر اس کی محنت رائے گاں بھی جائے جی تب بھی اس کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ اس کا اجر کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت نے مجھے کمپنسیٹ کرنا ہے. بالکل ایسی طریقہ. اس لیے اور صوفیاء کے بھی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ کبھی انہوں نے اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرے. اچھا حافظ صاحب، آپ نے ایک پہلو اس میں یہ بیان فرما دیا کہ اس میں تکبر کا جو شائبہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہوئے اس کے نتائج کو دیکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے محنت کی اور وہ محنت اگر ضائع گئی اور اگر توکل نہیں ہے اور یہ اگر کانسیپٹ نہیں ہے پھر تو مایوس ہونے کا بھی عمل جو ہے وہ بھی درپیش ہوگا. تو یہ دوسری حکمت اس میں یہ ہے. بالکل حکمت یہ ہے کہ بعض دفعہ جو آپ نتائج چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے نہیں ملتے، وہ نہیں ملتے، ایسے نہیں ملتے. کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اور اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، 100% وہ مقاصد حاصل نہیں ہو پاتے، اس میں کوئی چیز کمی رہ جاتی ہے. تو یہاں اصل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مایوس نہیں ہونا، صحیح، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ممکن ہے یہ جو تم چاہ رہے ہو تمہارے لیے مفید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جب توکل کرو گے تو وہ ذات تم سے بہتر جانتی ہے تمہارے لیے کون سی چیز مفید ہے، کیونکہ وہ کارساز ہے، تمہارا تخلیق کار ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش ہے یا نفع بخش نہیں ہے. توکل کا یہ معنی ہے کہ جب یہ کام کرو گے اور تجھے جو مل گیا ہے اس پر تم بھروسہ کرو گے تو یہ اللہ کی طرف سے تمہیں اس میں ترقی بھی ملے گی اور نفع بھی ملے گا، اور یہ تمہارے لیے بہتر بھی. حافظ صاحب، ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. عزیز طلبہ طالبات، ہمارے ساتھ رہیے گا. نور بصیرت پروگرام آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب ٹی وی چینل سے دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں گے، لوٹ کے آئیں گے تو مزید بات ہوگی. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو نور بصیرت پروگرام میں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب ٹی وی چینل سے پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد
سجاد صاحب تشریف فرما ہیں، آپ چیئرمین ہیں بین المذاہب ہم آہنگی شعبے کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا آپ بڑی قدر کی نگاہ سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور گفتگو آج ہم توکل کے موضوع پہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء کرام کی جو زندگیاں ہیں، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اجمالی خاکہ اگر آپ پیش کرتے ہوئے بتائیے گا کہ جو تناسب ہے توکل کا اور کوشش کا اور سٹرگل کا اور محنت کا، اور اس کے بعد جو نتائج ہیں اس پہ جو ان کا ایک رویہ ہوا کرتا تھا کہ توکل بھی کیا، کوشش بھی کی، لیکن نتیجہ وہ نہیں آیا کہ جو وہ چاہ رہے تھے، کئی بار ایسا ہوا، پھر کیا طریقہ کار ہوتا، کیا نمونہ ہے انبیاء کی زندگی میں ہمارے لیے؟ جی، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو وہ دنیا میں اللہ کا پیغام وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، توحید کا پیغام دینا اور انسانیت کو انسانوں سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف تلقین کرنا، یہ ان کے بنیادی مقاصد ہیں۔ جی، اور پھر انہوں نے اس کائنات کے اندر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی اور اس کا پورا اہتمام کیا، اور اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ان کو دی انہوں نے ادا کی، اور معاشرے کے اندر، اس معاشرے میں جس قوم میں آئے اس قوم کی ہدایت کے لیے انہوں نے پھر کوئی وقت کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جو اس میں ایکٹیو طور پر شریک نہ ہو۔ اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پر اعلان نبوت آپ نے فرمایا اور پھر آپ جو ہے گھر تشریف فرما ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر فربک فکبر، کہ اے کملی اوڑھنے والے آپ قم، کھڑے ہو جاؤ، اب آپ تمہیں جو ہے نا وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور اللہ کی تکبیر عام کرنی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی تمام تر زندگیاں عملی جد و جہد کے اندر گزری ہیں۔ انہوں نے معاشرے کے اندر ایک عملی کام کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ انہوں نے اس پر نہیں بیٹھے رہے کہ یہ کام ہو جائے گا، بلکہ انہوں نے وہ کام سارے خود کیے ہیں، چاہے ذاتی ہوں یا ان کی دعوتی ذمہ داری ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا نمونہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کا نبی ہوتے ہوئے پوری اللہ تعالیٰ کی تائید انہیں حاصل ہوتی ہے، معجزات ان کے ہاتھ پر بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ بھی نہیں کر سکتے، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر آپ دیکھیے گا کہ وہ تمام معاملات وہ خود کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ انہیں آپ ایک متحرک دیکھیں گے، اور جب تک معاش کے حصول کے لیے بھی تگ و دو کرتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر وہ ایک عملی حصہ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ الگ تھلگ اوپر بیٹھ گئے ہوں اور اس بات پر بھروسہ کر لیا ہو کہ بس یہ اللہ پاک کریں گے، بلکہ وہ تو ان کی ہر جد و جہد کے اندر یہی پہلو ہوتا ہے کہ خود کرنا ہے اور یہ بتانا ہے۔ ہمیں تمام انبیاء کی سیرت میں یہ پتہ چلتا ہے، اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں تو اتنی واضح تعلیمات اس بات کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد کوئی مرحلہ زندگی کا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ متحرک نہ ہوں، اور جو ہی تھوڑا سا آرام کا مرحلہ ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ رات کو سارا قیام کرتے تھے، یا ایھا المزمل قم اللیل، پوری رات قیام کرتے تھے، پھر اللہ کا حکم نازل ہوا نہیں وَنِصْفُهُ، اب آدھی رات آپ قیام کیا کریں، اللہ کو خوش کرنا، راضی کرنا ہے۔ اور صحابہ اور سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کی بخش وعدہ نہیں کیا، پھر بھی آپ عبادت کرتے ہیں، فرمایا افاکون عبدًا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب یہ بھروسہ ہے کہ مجھے عمل کرنا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا محبوب ہوں، لیکن عمل میں نے کرنا ہے، میں نے نیکی کرنی ہے، میں نے نفل پڑھنا ہے، میں نے عبادت کرنی ہے، افاکون عبدًا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ تو زندگی میں آپ دیکھیے کہ جتنے صلحاء، اولیاء، انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کے اندر آپ کو ایک عمل کا پہلو نظر آئے گا، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نیکی بھی عمل ہے، اور دنیا کا ہر خیر کا عمل جو ہے، جو پہلو ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے اندر تحرک اور حرکت ہو، حرکت میں برکت ہے، اور حرکت جو بھی ہوگی خیر کے کام میں ہوگی تو پھر اس کے ساتھ یہ بھروسے کے ساتھ
اس خیر کے اندر اور اللہ خیر ڈالے گا، یہ توکل ہے۔ حافظ صاحب، آپ کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو دین کے کام ہیں ان میں عمل کی کمی ہے، ان میں توکل زیادہ ہے، اور جو دنیاوی امور ہے ان میں ہم حرکت پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں؟ یہ بات آپ نے بہت اچھی بات بیان کی کہ دینی معاملات میں ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور عملی کام جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں اس کے لیے ہم جائز اور ناجائز کوششیں کرتے ہیں۔ نماز اگر ٹھیک ہے یا نہیں ہے اللہ بخشنے والا ہے، اس کو سدھارنا نہیں ہے، اس کو بہتر نہیں کرنا، لیکن جو دنیا کے معاملات ہیں ان کو پرفیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے تمام ذرائع اختیار کرنے ہیں، حلال اور حرام تمام، کیونکہ وہ حاصل کرنا ہے۔ اصل میں یہ کنسیپٹ بڑا یعنی عجیب سا ہے، اور دین کے معاملات میں بھی ہمیں اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ سیکھنا ہے، پہلے سیکھنا ہے، اور کیسا دین ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے نا، اس کے مطابق سیکھنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ایک آدمی دین سیکھتا ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں سیکھتا، یا اسے دین کے بنیادی فرائض ہی نہیں پتہ، تو وہ اس کی نماز کس کام کی، کیونکہ وہ تمام فرائض واجبات اور سنن کو پیش نظر نہیں رکھتا، اس کے نتائج پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح عملی کام کے اندر بھی جب تک آپ کوئی کام کریں اور اس کو سمجھیں نہیں، دیکھیں نہیں، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور بڑی جامع ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کو اس حدیث مبارکہ کا ایک جو ہے نا عملی تصور سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا اذا عملکم عملا، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی عمل کرے، اذا احد عملکم عملا فلیتقنہ ولیحسنہ، کہ جب بھی تم میں سے کوئی آدمی عمل کرے نا تو پورے لوازمات کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کرے، پورے اہتمام کے ساتھ کرے، تمام ٹیکنالوجی، تمام وسائل جو پازیٹیو ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی پیش نظر رکھے، اللہ اکبر، پیشکش بھی خوبصورت ہو۔ یہ عرف عام میں جیسے ہم کہتے ہیں اپنا بیسٹ دیجیے، بیسٹ یعنی ایک تو آپ عمل کے اندر پورے ٹیکنالوجی تمام صلاحیتیں آپ اپنے لگائیں، یہ نہیں کہ ڈھیلے ڈالیں، آپ میں جو صلاحیتیں ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں پرفیکٹ، کسی کام کچھ مکمل چیز کرنا، کسی کام کو مکمل کرنا، وہ تمام صلاحیتیں جو آپ میں ہیں، جتنی ہیں اتنی کوشش تو کریں آپ، اللہ، پھر اس کی پیشکش بھی خوبصورت کریں۔ ایک آدمی کھانا بہت اچھا پکاتا ہے، بہت اچھے برتن اس کے اندر ہیں، اس کی پیشکش اچھی نہیں ہے، اس کا اسلوب اچھا نہیں ہے، پریزنٹیشن جو نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا نبی ہمیں بات سکھا رہا ہے کہ عمل کے اندر بھی خوبصورتی ضروری ہے اور پیشکش بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں جب دیکھتا ہوں بعض نوجوان بچوں کو کہ وہ سوتے ہوئے لباس میں مسجد میں آ جاتے ہیں، کھیل کے لباس میں مسجد آ جاتے ہیں، اب اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب تم مسجد میں تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد کی طرف ہو تو زینت اختیار کرو، اللہ، خوبصورتی اختیار کرو، اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہو۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام جو ہے نا بڑے رف انداز میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ منظور کر لے گا۔ مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم دفتر جاتے ہوئے خوب بن سور کے جاتے ہیں، ایک انسان مخلوق کے سامنے اتنے اپنے، اور اللہ جس کی بڑائی سب سے بڑھ کے ہے، اگر اس کے سامنے ہم اس طرح کیجول انداز میں جاتے ہیں تو کیا ہم نے اللہ رب العزت کے اس مقام مرتبے کو پہچانا؟ نہیں پہچانا۔ یہی اصل بات ہے کہ اللہ کے حضور جب پیش ہو رہے ہو تو انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، مخلوق کے مقام پہ بھی نہیں رکھا اللہ کو، رب کو۔ جی بہت، یعنی یہ تصور ہے، یہی مسئلہ کہ جب تک آپ کا کنسیپٹ نہیں کلیئر کہ یہ اللہ کی ذات کے ہمیں پیش ہو رہا ہے، پہلے تو ویسی بھی واجبات میں ہے کہ لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، ستر کا ہونا ضروری ہے، تب نماز ہوتی ہے، کہ آدھا آدمی ننگا ہو اور پھر نماز میں کھڑا ہو تو کیسے لگے گا؟ تو پورا اہتمام کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد میں آؤ تو زینت کو، اب زینت کا معنی آپ میرے خیال ہے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، زینت کی کتنی خوبصورتی اس کے اندر پہلو ہے۔ انسان کپڑے صاف کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف اور پاک کرتا ہے، یہ خوبصورتی مسجد کے اندر نماز میں ضروری ہے، اور اللہ کے حضور ضروری ہر معاملے کے اندر ہمیں بات سکھائی جا رہی ہے۔ جب یہ کام کر لو گے تو اللہ سے خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر یہ بات اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو محبوب عمل ہے نا، یعنی بے خوبصورت عمل جو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ جو توبہ کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے، اور اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا محبوب بننا ہے انسان کو، اس کا جو ہے قریب ہونا، اس کی قربت چاہیے،
تو تمہیں یہ سارے عمل کرنے ہوں گے جو نیکی اور بلائی کے ہیں. تو یہ ہمیں بات بتائی گئی ہے. حافظ صاحب اس میں ضمناً آپ نے ایک لباس کی بھی بات کی ہے. ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اداروں میں اس لباس کا چلن ہے کہ جو ہمارا لباس نہیں ہے. ہمارے سے مراد یہ ہے کہ جو اصول بتا دیے گئے ہیں لباس کے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمارے طلبہ و طالبات کو ضرور بتائیے، کیونکہ آج کل ایسا لباس زیب تن کیا جاتا ہے جس کو قصداً گھٹنوں سے پھاڑ دیا جاتا ہے، اور بہت ہی چست لباس ہم پہنتے ہیں کہ وہ جسم سے چپکا ہوتا ہے اور جسم کے ان حصوں سے کہ جن کا چھپا رہنا بے حد ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نماز جیسی عظیم عبادت کا بجا لانا مناسب ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اصل میں ہر ملت کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، اس کی معاشرت ہے اور اس کے اصول بیان کر دی گئے ہیں. اصل میں لباس تو ایک زینت ہے اور طہارت اور پاکیزگی اصل ہے جی کہ لباس کا پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور سب سے اس سے بڑھ کر ستر کا ڈھانپنا ضروری ہے. جی لباس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ ڈھانپنے والا ہے اور انسان کے ایسے اعضاء کی پوشیدہ کچھ اعضاء کی جو ہے وہ ڈھانپنے والا ہے جس سے اس کی عزت اور اس کی عصمت کا حفاظت ہوتی ہے، اور پھر زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے. تو جس سے یہ اصول تو یہ طے کر دیا کہ ایک تو لباس پاک ہو اور پھر زینت والا ہو، خوبصورت ہو. اسلام نے اس طرح کی قید نہیں لگائی کہ آپ فلاں لباس پہنیں یا فلاں نہ پہنیں. یہ بیان کر دیے کہ ایک تو پاک ہو اور صاف ہو، دوسرا ان کے ستر کا پہلو ہو. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ فیشن کے طور پر آج ہمارے ہاں بعض نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ بعض جگہ شلوار یا پینٹ یا اس چیزوں کو ایسا لگا دیا جاتا ہے کہ وہ پھاڑ دیا جاتا ہے اور جسم نظر آتا ہے. یہ بہت معیوب بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف بات ہے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے لباس کے حوالے سے، معاشرے کے اندر جو لباس دنیا میں خوبصورت ہوتا ہے اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ، اور اس کا کلچر کے ساتھ بھی تعلق ہے، یعنی اسلام میں کوئی خاص یونیفارم نہیں ہے، اس لیے بنیادی اصول ہے. جی اس لیے کہ مثلا ایسے معاشرے میں جہاں بہت سخت سردی ہے، اگر آپ شلوار قمیض پہنیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. جیسے یورپ کے اندر لوگ جینز یا یہ پہنتے ہیں یا ایسے گرم لباس پہنتے ہیں، ان کی مشکل پیش آ جاتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کلچر ہے اس کا بھی حصہ ہے. کلچر کی بھی اپنے ثقافت اسلام اجازت دیتا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی چادریں بڑی پسند تھیں اور آپ اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، اور جب باہر سے کوئی بادشاہ یا سردار آتے تو آپ یمنی چادر پہنتے خوبصورتی کے لیے. اور عموماً عربوں کے اندر بھی ایک خاص رواج تھا کہ وہ لباس یہ پہنتے تھے. تو ایسا لباس جو پاک اور صاف ہے وہ بہت اچھا ہے اور پسندیدہ ہے، اور صرف اس کے اندر یہ پہلو ہو کہ اس میں ناپاکی نہ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ بے باکی نہ ہو. یہ بہت بنیادی بات ہے. باقی اسلام نے اجازت دی ہے کیونکہ اسلام پوری انسانیت کا دین ہے اور وہ مقامی کلچر کو بھی پروموٹ کرتا ہے، اس لیے اس کا کوئی پابندی نہیں لگا. لیکن مقامی کلچر وہ کہ جو اسلام کی بنیادی روح سے متصادم نہ ہو، بالکل یہ ایک بڑی اہم بات ہے. حافظ صاحب، ہم کیونکہ توکل کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، بڑا اہم ایک موضوع ہے. بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ جو توکل کا جو ایک نور ہے، یہ کیسے ان کے دلوں میں منتقل ہو سکتا ہے کہ ہم بچپن سے ان کی اس انداز میں تربیت کریں کہ توکل کو سمجھتے ہوئے وہ عمل کی جانب راغب ہوں؟ جی بالکل، یہ بہت ہی ضروری بات ہے. اصل میں بچے کے اندر ایک تو عقیدہ توحید کو پختہ کیا جائے کہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ عقیدہ جو پختہ ہوتا ہے تو توکل کا عقیدہ بھی پختہ ہوتا جاتا ہے. اور ساتھ یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے کہ محنت کی عظمت جو ہے یہ بھی سکھائی جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور اس میں تمام تر صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں جناب، اور اس میں ایک مقام پیدا کرنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اب اس کے نتائج تم نے اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں کہ میں نے اپنی پوری صلاحیت کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اجر کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. بالکل، یہ یقین اور توکل کا یہ یقین پیدا کرنا مقصود ہے. آپ بچے کے اندر محنت کی عظمت کا درس دیں، اسے بتائیں کہ یہ تمہیں کام کرنا ہے، پھر اس پر اسے اس نتیجے پہ چھوڑ دیں کہ جب تم یہ عمل کر لو گے تو اللہ تجھے حسب توقع
اس کا جو نتائج ہے وہ پیدا کرے گا. اور یقین ہوگا. یعنی یہ جو محنت ہے یہ بذات خود ایک عظیم عمل ہے, عظیم ہے بے شک. یعنی اس کا نتیجہ آپ کو چاہے جو بھی ہو, لیکن جو آپ محنت کر رہے ہیں یہ آپ کو ایک عظمت کے درجے پہ فائز بالکل ایسے ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کا اصول ہے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. اگر ان اصولوں کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج ضرور پیدا ہوتے ہیں. دوستوں گفتگو جاری ہے, ہمیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھنا ہے, لوٹ کے آئیں گے تو اسی موضوع پہ توکل پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافرته. خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب ٹی وی چینل سے پروگرام آپ دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب. آپ شعبہ بین المذاہب ہم آہنگی کے چیئرمین ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. ڈاکٹر صاحب, اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت موجودہ جو حالات ہیں, پچھلے کافی عرصے سے جو عالمی ایک وبا کا ہمیں سامنا ہے, اس میں یہ بحث خاصی چھڑ گئی ہے توکل کی اور احتیاط کی. کیا فرمائیں گے دینی تعلیمات کی روشنی میں احتیاط کس قدر ضروری ہے, توکل کا جو دامن ہے وہ کس حد تک مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اصولی بات یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یا دیگر وبا ہے, یہ بالکل اس کی حقیقت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہمیں عطا فرمایا ہے. جناب, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے مرض دیتے ہے اور شفا بھی تو ہی دیتا ہے, تو یہ عقیدہ ہے ہمارا. جب عقیدہ ہے تو عقیدے کے بنیاد یہ ہوتی ہے کہ شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے, وہی عطا بھی فرماتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بیماری ہے تو اس کے لیے ہمیں شفا کے لیے جو دوا ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور وہ سنت یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی بیماری ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی ہمیں عطا فرمایا ہے, اس لیے کہ وہ ذات اس کو بہت بہتر جانتی ہے کہ اگر یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے. صحیح. اب انسان کو حکم دیا ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے. بالکل ٹھیک. اب یہ وبائی امراض جو آتی ہیں اس سے پہلے ہمیں حدیث کے اندر پتہ چلتا ہے, دیگر انبیاء کی سیرتوں سے پتہ چلتا ہے کہ طاعون کی ایک بیماری جو ہے یہ بہت کثرت سے رہی ہے, بنی اسرائیل کے اندر رہی ہے. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر شام کے اندر جو ہے یہ آئی, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات فرمائی ہیں کہ وبائی صورتحال کے اندر احتیاط کے کیا تقاضے ہیں, اصول اور ضابطے بیان کر دیے. یہ اللہ مرض تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اس کا احتیاط تو بتائیے نا, اس لیے بتائیے کہ اس کا علاج موجود ہے. فرمایا کہ جہاں وبائی امراض ہو جائیں تو وہاں تم اس سے باہر نہ نکلو, اس سے دوسری جگہ پھیلنے کا جو ہے وہ امکان ہوتا ہے, وہیں اپنے آپ کو محفوظ کرو. اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مرض آ جائے اور تم ایسی جگہ محفوظ ہو اور وہاں سے نکل سکتے ہو تو نکلنے کی بھی کوشش کرو. ایسا نہیں ہے کہ فرمایا کہ جیسے ایک جذام ہے, کوڑ کا مرض ہے, فرمایا اس سے اس طرح بھاگو جس طرح انسان کو شیر دیکھ کے نہیں بھاگتا, اپنے آپ کو بچاؤ. اپنے آپ کو بچاؤ اس بات سے, کیونکہ یہ ایک مرض ہے اور اس کا امکان ہے کہ تمہیں لگ جائے. اسی طرح اگر وبا اتنی پھیل گئی ہے کہ اب آپ وہاں سے نکلیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ دوسروں کو بھی متاثر کریں گے. اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ انسانیت کے فلاح کے لیے آپ اپنے آپ کو وہیں رکھیں. یہ ہمیں ہدایات ہمیں ملتی ہیں, اور اس کے لیے پورے جو اسباب ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں. اس کے لیے علاج دریافت کرنا ہے, اس کے لیے جو احتیاط ہیں وہ بھی توکل کا تقاضا ہے کہ آپ پوری احتیاط کیجئے. جس ذرائع سے, جن اسباب سے یہ وائرس پھیلتا ہے, دوسروں تک پہنچتا ہے, آپ اس کا سبب نہ بنیں. اللہ, اس لیے بڑی عام بات, اس لیے کہ آپ سبب بنیں گے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی اور وہ مرض میں مبتلا ہو جائے گا. ممکن ہے اس کی صحت اتنی اجازت نہ دے, اس کا جسم کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو, مدافعتی نظام اس کا کمزور, آپ کے اندر ہے, جوان ہے, لیکن اس کے اندر نہیں ہے, تو اس مرض کا شکار ہو جائے گا اور وہ ایک پریشانی کا شکار ہو جائے گا. کیونکہ بیماری ایک مصیبت بھی ہے, اس میں پھر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور علاج کی تلقین کی گئی ہے. اس لیے
امت کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ پورا اہتمام کیا جائے اس بات کے لیے، اور اس میں جتنے بھی انسانی وسائل ہیں اس کو اختیار کر لیے گئے، کیونکہ جان کی بڑی قدر ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر جو جان ہے نا، حفظ جان، یہ دین کا مدار ہے، اصل ہے تحفظ جان۔ جان ہوگی تو شریعت بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نا، مقاصد شریعہ ہے، جی جی، جان ہوگی تو آپ عبادت کر سکیں گے، نماز روزہ کر سکیں۔ یعنی اس حد تک جان کی حرمت ہے کہ آپ اگر اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کسی حرام شے کا بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، قرآن کہتا ہے جی کہ جان بچانے کے لیے یہ حالت بھی ہو جائے کہ تمہیں بعض دفعہ حرام چیز جو ہے کھانے کی صلاحیت نوبت آ جائے، اسے بچ نہ سکیں، آپ جان بچائیں، آپ اجازت استعمال کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ حکم دیا گیا ہے، اس لیے کیونکہ جان کی بڑی قدر و قیمت ہے انسان کی، اس کا پورا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور دیکھیے، اور پھر بہت ساری جانیں جو ہے، پورا معاشرہ ہے، پورا ملک ہے، اس کے لیے تو پھر فرض ہو جاتا ہے نا، اہتمام ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر اہتمام کی جائے۔ ہمارے ہاں اور بلکہ پوری دنیا میں جو اطباء ہیں یا ماہرین طب ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ یہ جملہ یا یہ جو کہاوت کہہ لیں اس کو، ایک درجہ حاصل ہے، یہ ہمارے دین کی کس قدر قریب ہے؟ اس کے لیے ہمیں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جی ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں نا، جو ہمیں دین سکھاتا ہے، آپ دیکھیے دین جو ہے نا وہ دین فطرت اس لحاظ سے کہ جب آپ کو حکم دیتا ہے کہ صفائی کا، جی، طہارت کا، پاکیزگی کا، جب یہ آپ اہتمام کر لیتے ہیں تو آپ کی صحت خود بخود بہتر ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مسواک کا اہتمام ہوگا، کوئی آپ کو مرض بیمار نہیں ہوگی۔ آپ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ ہم جب کھانے میں بیٹھتے ہیں تو پھر غور فکر ہی نہیں کرتے کہ آج ہی ختم کرنا ہے کھانا، اعتدال کی کوئی راہ نہیں۔ پھر حلال کا جو بات سکھائی گئی ہے کہ حلال کھانا ہے۔ اب یہ کورونا کی وبا کا آغاز جہاں سے ہوا ہے، وہاں وہ جانور کھائے گئے ہیں جو حرام ہیں، جو انسانیت کے لیے نفع ایک بیانیہ یہ بھی ہے، اس سے چیز پھیلتی ہے، یا ایسے حشرات جن کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، جنہیں منع کیا گیا، اسلام نے منع کیا کہ اس سے انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا، نقصان پہنچتا ہے، اور انسانیت کو نقصان ہوتا ہے۔ تو حشرات جو ہیں وہ تو ویسے ہی مناسب نہیں ہیں، کیونکہ وہ انسانوں کے لیے تو ویسے بھی نقصان دہ ہیں۔ آپ اس کو انسان استعمال کرتا ہے تو پھر اس سے جسم پر جو اثرات مرتب ہوں گے، مسائل ہوں گے۔ حضور کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات رکھے گئے، پیش نظر رکھیں تو بیماریاں بہت کم آپ کو ہوں گی۔ اگر ہوں گی بھی تو اس کے لیے علاج ہمیں بتایا گیا ہے کہ علاج کو فالو کرو، اس اہتمام کرو۔ اس کے لیے ایک ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو ایک شخصیت جو تھی وہاں، ایک حکیم، ہمیں روایت میں ملتا ہے۔ اگر اس واقعے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے توقف چاہیں گے، آخری بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، تو اطمینان سے ہم چاہیں گے کہ یہ واقعہ آپ سنائیے اور اس کی ہم مزید توضیح بھی چاہیں گے۔ ہم ایک وقفے کی جانب بڑھنا ہے۔ دوستوں ہمارے ساتھ رہیے گا توکل کے موضوع پہ، اور پھر موجودہ اس وقت جو وبا کی ایک صورت ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب کے بصیرت افروز خیالات آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ دوستو خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر آپ کو پروگرام نور بصیرت میں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب۔ حافظ صاحب، بریک سے پہلے آپ ایک واقعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جی، ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو حفظان صحت کے جو اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں کہ دیکھیے کہ وہاں پاکیزگی کی تعلیم ہے، وہاں اعتدال کی تعلیم ہے، اور ہمیں کھانے پینے حلال حرام کی تمیز سکھائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صاف ستھرا رہنے اور دیگر تلقین کی گئی ہے کہ تم اس کو پیش نظر رکھو۔ یہ انسان اگر فالو کر لے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور اگر پھر بیماری آتی بھی ہے تو عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اسی کی طرف سے ہے، وہی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے لیے پورا اہتمام، دوائی کا اہتمام کرنا، یہ ہمیں سنت سے ثابت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ میں تو ایک طبیب تھے جو
اوس اور خزرج یہ ان کے لیے علاج کرتے تھے، موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس معاشرے کے اندر بہت تبدیلی آئی، تو اس نے بہت وقت گزر گیا، کئی سال گزرے تو کوئی اس کے پاس نہیں گیا علاج کے لیے۔ صحیح۔ تو وہ حضور کے پاس پیش ہوئے، بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، کوئی علاج کے لیے فرمایا نہیں آیا۔ تو آپ نے یہ بات بتائی کہ اگر ان ہدایات پر آپ عمل کریں گے تو پھر بیماری کا امکان نہیں ہے۔ اللہ، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ جو سنت کا طریقہ ہے، ہم سنت پر جب چلتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات پر چلتے ہیں تو بہت ساری روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اور اس کا تعلق نفسیات کے ساتھ بھی ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہماری روحانی ہیں جن کے اثرات ہمارے جسم پر بھی پڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی اگر آپ حسد کرتے ہیں، بغض ہے، بہتان ترازی ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری بد اخلاقیوں میں انسان مبتلا ہے، اس سے ہماری جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، بالکل متاثر ہوتی ہے، اور یہ اس کا جسم پر اثر ہوتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تو اب ہومیوپیتھک اور ہمارے جو یونانی حکماء ہیں ان کی عام یہ بات ملتی ہے کہ اس کے بہت بنیادی اثرات ہوتے ہیں جو اخلاقی طور اخلاقیات کے جسم پر بہت اثرات ہیں۔ اگر آپ پازیٹو ہمیشہ رہتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہوں گے آپ کے طبیعت پر، آپ کے مزاج پر، اور اگر آپ کے اندر منفی جذبات بہت زیادہ ہیں تو آپ کا مزاج بھی بدلا ہوا ہوگا اور اس کے جسم پر اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ اس لیے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ قلب سلیم کی دعا مانگی گئی ہے۔ اللہ، ایک قلب مریض بھی ہے، ایک قلب منیب بھی ہے، ایک قلب، یہ آپ اگر ان کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ بڑی خوشی اور ہوگی۔ ایک قلب مطمئن بھی ہے۔ تو یہ مختلف حالتیں انسان کی بیان کی ہیں قرآن مجید میں۔ اور قلب سلیم یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر اللہ کی ذات کو تسلیم کرتے ہوئے وہ یکسو رہتا ہے، اس کے اندر اطمینان ہوتا ہے۔ اور پھر آخری درجہ وہ اطمینان قلب والا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری تمام تر جو توانائیاں ہیں وہ اللہ کی ذات کی طرف ہیں، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی کمیاں کرنے والا ہے، وہی بخشش والا ہے، یہ اطمینان ہو جاتا ہے، جس کو نفس مطمئنہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم پیش نظر رکھیں گے تو روحانی جو صحت ہے اس کی جسمانی صحت پر جو ہے وہ اثرات بڑی پازیٹیو مثبت ہوتے ہیں، اس کو ہمیں پیش نظر رکھیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رذائل اخلاق ہیں نا، یہ انسان کے مزاج کو بگاڑ دیتے ہیں، تباہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک دوسرا پہلو بھی آپ فرما دیجئے کہ جو جسمانی امراض ہیں ان کا روحانی امراض کی جانب بھی کوئی تعلق بند کہ اگر آپ نے جسمانی طور پہ خود کو اب اتنا کچھ کھا لیا ہے، میدا بوجھل ہے، تو اب نماز میں وہ اس میں توجہ کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ پھر سستی اور کاہلی ہو جائے گی اور آپ خود بیماری کا شکار ہو جائیں گے، تو یکسوئی عطا نہیں ہوگی۔ اس لیے اعتدال کا حکم ہے، دونوں ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر آپ کو مرض لگ بھی جاتا ہے تو وہاں ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ایک تو صبر آپ نے کرنا ہے، اور دوسرا اس کا علاج کے لیے پوری کوشش کرنی ہے۔ اس علاج کا بھی توکل اللہ پر کرنا ہے، وہی شفا دے گا۔ میں نے پورا اہتمام کیا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ بات دیکھیے کہ بیماریاں لگتی ہیں، انسان علاج بھی کراتا ہے لیکن وہ ازبر نہیں ہو سکتا، اس کی صحت نہیں آ سکتی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے جو مصلحت ہے اس بات میں وہی بہتر جانتا ہے، اس لیے نتائج جو ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حافظ صاحب عقیدے کی درستی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اعمال میں تو کمی بیشی قابل قبول ہے، لیکن عقیدے میں بعض اوقات مسائل جو ہے بڑھ جایا کرتے۔ ایک شخص احتیاط کر رہا ہے، میں کورونا کو ہی لے لیجئے، پوری احتیاط، ماسک بھی اور جناب ویکسین کا بھی استعمال کیا اور وہ اس نظریے کے ساتھ کہ احتیاطی مجھے اس وائرس سے بچائے گی، اس کے باوجود یہ وائرس اس کو متاثر کرتا ہے۔ اب اس موقع پہ آپ کیا فرمائیں گے کہ دین اس کی کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے کہ کیا مکمل طور پہ اس کا اعتماد اس احتیاط پہ تھا، اسی بنا پہ اس کو کہیں کسی حد تک دھچکا لگے گا، یعنی یہاں پہ بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات سے یہ منسوب کرتے ہوئے کہ اس میں میرے لیے کوئی خیر ہوگی یا میرے نصیب میں؟ وہ کیونکہ میں نے بتایا کہ عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ وَإِذَا مَرَضْتَ وَيَشْفِينَ، جب وہ مرض دیتا ہے تو پھر شفا بھی دیتا ہے۔ صحیح، یہ کیونکہ مرض اسی کی طرف سے آیا ہے، اب شفا بھی وہی دے گا، وہی عطا فرمائے گا۔ یہ دو عقیدے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ جو مرض ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور شفا بھی اسی پر اعتماد ہے، اسی پر یقین ہے، شفا عطا کرے گا،
کہ یہ عمل میں کروں گا تو یہ شفا عطا ہو جائے گی. یعنی حافظ صاحب پہلے احتیاط کی تو حکم کی پاسداری پاسداری کی، جی. اب اس احتیاط کے باوجود اگر اس بیماری میں مبتلا ہو ہوئے گیا تو پھر رجوع کرنا ہے اللہ سے کہ شفا بھی آپ نے. بتا کے بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ اس کائنات کا اصول ہمیں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر ہمیں اللہ کی طرف سے رجوع کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی توکل بھی اسی چیز کا نام ہے. حافظ صاحب بہت اسباب شکریہ. کو اختیار کرتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، عمل کو نہیں چھوڑنا، اور جلب منفعت اور دفع ضرر کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں، اپنے فائدے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں، اور اپنے نقصان سے بچنے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہیں، یہ ہم کریں گے اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب جو کہ چیئرمین ہیں شعبہ بین المذاہب ہم آہنگی کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور آج ہم توکل کے موضوع پہ ان سے گفتگو کر رہے تھے، اور حدیث پاک جو کہ جناب نے بیان فرمائی، اور کہ آپ نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ کسی بھی شے کا جب ارادہ کرتے ہیں، ایک نیت کرتے ہیں، تو پھر مشورہ کریں آپ اپنے اصحاب سے، اور اس کے بعد آپ اس کے لیے جو کوشش ہے اس کو عمل میں لائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کریں. تو جو ایک ترتیب ہے کہ آپ نے نیت کی، آپ نے جو ماہرین ہیں، آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ماہرین سے، اب اگر میڈیکل سائنس کے حوالے سے آپ کو مسئلہ درپیش ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے کہ جناب مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے اس کے لیے کوشاں رہنا ہے. تو جناب کوئی اختلاف نہیں ہے، توکل اور کوشش کے حوالے سے یہ دونوں بہت ضروری ہیں، لیکن بعض اوقات ترتیب ہم سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے کہ ہم توکل کر بیٹھتے ہیں، کوشش نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں توکل نہیں کرتے، اسی لیے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں. آج کا پروگرام بس یہیں تک انشاءاللہ زندگی رہی تو نور بصیرت میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اور ماہر کسی علوم و فنون کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے. دنیاوی علوم و فنون بھی ہو سکتے ہیں، ہم دینی اعتبارات سے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشد و ہدایت کے سرچشمے ہمیں عطا کر رکھے ہیں، مختلف موضوعات پہ گفتگو آپ کی نظر کریں گے. آج کا پروگرام یہیں تک، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.